बसत अदब एहतराम मोहम्मद कौनैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें और उनका मौजू है तिजारत और नौकरी, नौजवानों की बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो फंडामेंटल राइट होता है कि उनको चाहिए कि भाई रोटी रोटी कहीं जो ज़रा सा भी शऊर किसी का संभला तो बस वो पैसे की तरफ कैसे आप नौकरी करें, तिजारत करें वगैरह वगैरह क्या करें। तो इस सिलसिले में मैं मोहम्मद कौनैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे आप अपना मकाला पेश करें, अपना मौजू पे बात करें। मोहम्मद कौनैन साहब दिल्ली से आए हैं, स्पेशली इसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका सलवार से उनका इस्तेमाल। सदर मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती साहब और मुअज़्ज़िज़ सामीन, चूँकि मौलाना ने अभी बहुत अच्छी तकरीर की, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समेटा, बहुत ही खूबसूरत तकरीर थी, लिहाजा उस निज़ाम के हवाले से ही आगे इस आयत से अपनी तकरीर का आगाज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ। सूरह निसा में ये आयत आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। आयत में खुदावंद तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल को न खाओ, अलबत्ता तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तिजारत को और अपनी जानों को कत्ल न करो। इसमें कई सारी चीज़ें आई हैं, मौजूद है, वो बेहतर तफसील कर सकते हैं, इसलिए जो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। इसमें कई चीज़ों को समेटा गया है, क्योंकि जब हम नौकरी की या तिजारत की बात करते हैं तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि अनलॉफुल मीन्स ना हो। तो कलाम इलाही जो हम कलमा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा का अदला शरीक है, तो हर बातिल चीज़ के इनकार के बाद तब इकरार पे आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी ये कहा गया है कि अनलॉफुल मीन्स है, जहाँ तक जो भी बात होगी वो लॉफुल मीन्स की होगी, यानी कि हलाल जरिए से हमें रिस्क, चाहे वो कारोबार हो या नौकरी हो, इससे अपने रिस्क को हासिल करना है। लिहाजा अनलॉफुल मीन्स से हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अब इस आयत में जो ये बात कही गई है कि एक दूसरे के माल को न खाओ, आप न खाओ, यानी कि इसमें एक क्लियर मैसेज है कि हमें किसी के ट्रांसग्रेस नहीं करना है, हुदूद को क्रॉस नहीं करना है, किसी भी चीज़ को, किसी के हक को पामाल नहीं करना है, गज़ब करना है। सबसे पहला मैसेज ये दिया है। उसके बाद ये आया है कि हाँ, अगर आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस का, तिजारत का, यहाँ पर एक क्लियर मैसेज दिया गया है। पहले तो ट्रांसग्रेस नहीं करना है, अपनी जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना है, फिर उसके बाद अगले मरहले में आकर खुदा है अब बिजनेस करो, यानी कि आपसी रजामंदी से जो लेन देन आप करते हैं वो जायज़ है, वो हलाल है। ये मसला है, क्योंकि हर जगह कुरान मजीद हमारी हिदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। इस बात को बिल्कुल अपने जहन में हमें उतारना होगा, ये बिल्कुल हक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में,
قرآن مجید نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا, ایک روشنی دے دی. اب آج کل دین کے پاس مولانا جیسے کہا چیلنجز بہت ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں جو نوجوان ہیں سب سے پہلے کنفیوز بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ کنفیوژن باطل کا ایک حربہ ہے. یہ ساری چیزیں بزنس سے ریلیٹڈ ہے, اس سے الگ آپ اسے بالکل نہیں سمجھیں. کنفیوژن باطل کا ایک حربہ ہے. وہ حق اور باطل کے درمیان جو ایک باریک فرق ہوتا ہے بعض اوقات, اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے. تو اسی طرح سے جائز اور ناجائز کے فرق کو بھی وہ ختم کر دینا چاہتا ہے, یا وہاں بھی کنفیوژن کریٹ کر دینا چاہتا ہے. شیطان اس مسئلے میں مومن کے اوپر یا ایک فیتھفل کے اوپر بہت زیادہ وہ محنت کرتا ہے, تاکہ جب وہ کنفیوژن میں آئے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ غلط قدم اٹھائے گا. تو ہماری اس پراشوب دور میں مولانا نے کہیں اشارے کی, کئی چیزیں کہیں, بہت ساری چیزیں بولی تھیں. اس وقت میں ایک چیلنجنگ ٹائم ہے, ہمیں کیا کرنا. سب سے اوپر تو یہ چیز ہے کہ توحید جو ہمارے اندر جو ہے واقعی کہ خدا ہے ہمارا, اور خدا دیکھ رہا ہے, اور خدا ہماری مدد کرتا ہے. یہ چیز ہمیں راستہ دکھائے. اگر یہ یقین ہے, اب یہ بحث بالکل نہیں ہے کہ ہم سے کوئی خطائیں ہوئی, سے گناہ ہو, ہم معصوم نہیں ہیں. بہرحال بائے بغائے انٹینشنلی یا انٹینشنلی بہت ساری غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن خدا ہمیں نہیں چھوڑتا ہے. اس چیز سے آپ بالکل جو ہیں مطمئن ہیں, خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے, نکال لیتا ہے. وہ یوسف کو, جناب یوسف کو کنویں سے نکال لیتا ہے, اس تاریکی سے نکال لیتا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو گنہگار ہیں, جو صرف کسی کے اتفاق کیا ہوا ہے کہ پروردگار ہی ہماری مدد کرے گا. تو پروردگار کے اوپر ہمارا یقین جو ہے وہ ہمارا پہلا قدم ہوگا, سب سے پہلا قدم ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تجارت کے 3 مراحل جو مرتب یہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. یہ تجارت کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اور جب اس کی امپورٹنس اور اس کی ضرورت کی بات کیسے کی جائے, یہ سب ہمیں دین بتائے گا. کہیں کسی مرحلے میں دین نے چھوڑا نہیں ہے. ہمیں کہیں پہ ایک ایک مرحلہ ہے, تاکہ بیت الخلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ جس دن کے لیے بتایا ہو کہ کون سا بیت بعد میں رکھنا ہے, کون سا پہلے, تو اتنے بڑے بڑے مسائل میں ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ایسا یہاں پہ دین سب سے پہلے کہ تجارت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے, اگر اس کے بعد اسے کرنا کیسے ہے, کنکلوژن کیا, اس سے کیا ہمیں نتیجہ کیا نکلا. ضرورت میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے بھی, حتیٰ کہ ایک بچے سے بھی پوچھیں, بتایا کہ بہت ضرورت ہے. پیسے کمانا ایک عام فہم زبان پہ کہیں, یہ تو ضرورت ہے زندگی کی. سارے مسائل جو ہیں وہ اسی سے حل ہوتے ہیں. چاہے ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ جو لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اپنی فیملی کو چلانا چاہیں, یا پھر سماج میں, سوسائٹی میں ایک عزت دار مقام حاصل کرنا چاہیں. کیونکہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ غریب رہیں, پسماندہ رہیں. آپ اسلام یہ چاہتا ہے, دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ماننے والا جہاں پہ رہے تو اچھے اونچے مقام پر رہے, بلند مقام پر رہے. وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ مدد دینے والا بنے. یہ ہے ہمارے دین کا نظریہ کہ ہمارے لیے تو ہمیں امپاورڈ کرنا چاہتا ہے, اور اس امپاورمنٹ کے لیے اس نے ایک سسٹم بنایا ہے, تجارت کا نظام بنایا ہے. اور چونکہ اسلام میں ہر چیز رائٹ اور رانگ کا بالکل کلیئر انڈیکیشن دیا گیا, اس کو بتایا گیا کہ بالکل کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے. ہماری فقہ اس میں مدد کرتی ہے, کیونکہ ایک طویل, ایک لمبا ٹاپک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کہاں کس سے خرید فروخت کرنی ہے, کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا ہے, کن چیزوں میں, کس مکان کو اگر حتیٰ کہ آپ کو کرائے پہ دینا ہے تو وہاں پہ کرائے پہ دینا ہے تو وہ کس بزنس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کس بزنس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا ہے. یا اگر آپ کسی یونٹ میں کام کر رہے ہیں تو اگر اس میں ڈسٹلری بھی ہے تو آپ کو کتنا پورشن, کیا آپ اس میں کام کر سکتے ہیں, ایسے کیشیئر یہ نہیں کر سکتے. اگر کیشیئر ایسے کیشیئر کام کر سکتے ہیں تو اس کا کتنا حصہ جو ہے پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اگر اس کے ملٹیپل ورٹیکلس ہیں, الگ الگ ورٹیکل ہیں, بزنس لینگویج میرے خیال سے نوجوان سب سمجھتے ہیں, ہمارے بزرگ کو ذرا بہتر جانتے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, لیکن اس کے لیے یہاں یہ مجھے نہیں بتانا ہے, یہ تو فقیر نے بتایا ہے, اس لیے یہ تو بتانا نہیں ہے. لیکن عام لائف کے جو چیلنجز آتے ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
جو ڈیلی لائف کے چیلنجز ہیں ہر طرح سے، وہ بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو بچے اکثر پوچھتے ہیں جب آپ بات کریں جو 11th-12th میں ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں، بتائیں کہ جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز جن کو ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کسی مقام پہ تو وہ آنا چاہتے ہیں کہ کیسے پہنچا جائے. تو جیسا کہ سب سے پہلی بات کہ خدا پہ یقین آپ کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ساری منزلیں یہیں سے طے ہوئی ہیں. اگر اس مرحلے کو طے کرتے ہوئے پھر ہم اپنا انتخاب کریں اپنی صلاحیتوں کے حساب سے. ہماری صلاحیتیں ہم فوراً نہیں پہچان جاتے. کبھی ہمیں کوئی استاد بتاتا ہے کہ بیٹا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر تم اس فیلڈ میں جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے کام آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ انسان تجارت کرے گا. اگر کوئی بہت اچھی آرٹ کرتا ہے تو استاد بتائے گا بہت بیٹا تمہیں آرٹسٹ بننا چاہیے اور تم فائن آرٹس کا کورس کرو تو تمہارے لیے آگے جو مراحل ہے اور تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. تم فائن آرٹس کرو. کسی کا حافظہ تیز ہے، کسی کا کیلکولیشن تیز ہے، تو بتائے گا کہ آپ میتھمیٹکس میں جو ہے وہ جانا ہے، آپ اس میں آنے چاہیے. بہت سارے کوئی اور ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر اور انجینئر کے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب محکمہ ہے، ایک پرابلم ہے، چیز کے آگے نہیں جانا ہے. بہت سارے کورسز ہیں کیونکہ تجارت سے پہلے ایجوکیشن کا مرحلہ ہے، وہ محدود نہیں ہے حتیٰ کہ صرف کہ ایجوکیشن کے بعد ہم کو نوکری کرنی ہے تو ایجوکیشن ختم ہو گئی. خود بھی ایک بی ٹیک کرنے کے بعد میری طرف میں نے جامعہ سے بی ٹیک کیا ہے، پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابھی اپنی موجودہ دور میں بھی میں نے انرول کرایا ہے MBA کرنے کے لیے. تو یہ ایجوکیشن کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ایک یہ چیز ذہن میں رہے کیونکہ ایجوکیشن ہی ہے علم سلطان است رہبر نے کہا ہے. اور ایک بہت ہی ریلائبل سورس سے یہ بھی پتا چلا کہ رہبر نے ابھی انگلش جو ہے وہ خود اس کو انگلش لینگویج کو سیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جانتے ہیں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بالکل نہیں پتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس کی اسپیکنگ اور دوسری چیزیں اس پہ کسی چیز پہ ایک مہارت حاصل کرنا ہے. تو ہمارے لیے سیکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم سیکھتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے. جو ایک اسلامی نظام کو چلا رہا ہے ملک کے وہ بھی سیکھ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے ہمارا آئیڈیل کون ہے. جو ہمارا آئیڈیل ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے. تو سیکھنا یعنی کہ پوری زندگی بھر ہے. تو یہ ایک ایجوکیشن کا پارٹ ہے. ارننگ کا پارٹ یہ ہے کہ اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جائز طریقے سے رزق کے روزی حاصل کریں، اس میں آپ کاروبار کریں یا پھر نوکری کریں. تو اس کے سلسلے میں مجھے ایک ہمارے چانسلر تھے یونیورسٹی کے، مجھے ان سے ملاقات کا موقع حاصل ہوا تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ سر یہ بتائیے کیونکہ آپ یونیورسٹی کی ٹاپ اتھارٹی تو کیا انسان پوچھے. تو میں نے ان سے پوچھا سر مجھے کوئی آپ کو نصیحت دیجیے چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو انہوں نے کہا ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے، اول کھیتی دوجے بیوپار تیجے چاکری. یعنی کہ سب سے پہلا اور سب سے برکت والا اگر کوئی بزنس ہے تو وہ کھیتی ہے. وہ خود ٹریڈرز انڈین ٹریڈرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے اور میں جانے کتنے اس میں شیخ فخرالدین طاہر بھائی خوراکی والا اس وقت چانسلر تھے. انہوں نے یہ بات کہی. ان کی یہ بات کبھی کبھی 37 سال کی رہتا ہے وہ آپ زندگی بھر نہیں تھی. تو جب انہوں نے کہا کھیتی کے اوپر تو ہمارے ابھی ایگریکلچر کے اوپر جو ریولیوشن ہوئی ہے ہمارے کنٹری کے اندر جو ریسسٹنس ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ یہ ایک بیس ہے ہر چیز کا. کوئی بھی کنٹری بغیر ایگریکلچر کے سروائیو نہیں کر سکتا ہے. شہروں میں رہنے والے بھلے ہی اس کی اہمیت نہ جانیں، ہم لوگ اس کی اہمیت سے اتنا واقف نہ ہوں بخوبی، لیکن جو ٹریڈنگ کرتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں بزنس کمیونٹی اس بات سے بہت بخوبی واقف ہے. اول کھیتی دوجے بیوپار یعنی کہ بزنس یعنی کہ کاروبار تیجے چاکری. تو اب آپ اس کو پرائیورٹائز کر سکتے ہیں کہ کس پہلے پائیدان میں کیا ہے، دوسرے پائیدان میں کیا ہے، تیسرے پائیدان میں کیا ہے. پھر دوسری چیز ہے انسان خود اپنے آپ کو پہچانے کو جانتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. اس کی کیپیسٹی اس کو پتہ جب چلے اس کے حساب سے ڈیسیجن لے. اور ایک اہم چیز یہ ہے بہت سارے چونکہ ہم لوگ بھی ابھی اس میں
कोशिश में है कि कोई एक छोटा बिजनेस कोई एंटरप्राइज सेटअप करे या कुछ करे ऐसा, बहुत सारे काम हम लोगों ने करने की इरादा किया है और कुछ कदम भी बढ़ाए हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस है, इसमें ना कोई कतावत है ना कोई कुछ भी नहीं है, जो हमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये जो लोगों के तजुर्बात हैं जो नौकरी करने वाले हैं, वो ये है कि जितने कामयाब लोगों को हमने देखा जिन्होंने बिजनेस किया नौकरी के बाद, उन्होंने ज़्यादातर एक पैरेलल सेटअप बनाया। वो ये किया कि अक्सर तो हम चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, तो वो घबराए नहीं, वो नौकरी करते रहे, साथ में उन्होंने एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढा, यानी कि जिस और उस सोर्स को इस तरह से इस बिना पे ढूंढा जिसमें उनका इंटरेस्ट था। और जब वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम उनको समझ में आया कि हमें ये करना चाहिए, उन्होंने साथ में वो किया। जहाँ अलाउ नहीं करती है कंपनी में वहाँ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे आप कर सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज में तो कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट में ही अलाउ नहीं है। तो उन्होंने उसको साथ में किया और धीरे धीरे वो जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि वो जो काम उन्होंने शुरू किया था, तो इस हद तक बढ़ा कि वो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि उनकी नौकरी थी, तो उसके कहीं आगे निकल गया। तो उन्होंने नौकरी को तब छोड़ा जब वो बिजनेस इतना इस्टेब्लिश हो गया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने इन लोगों ने देखा है। तो अब वो लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग, कुछ लोग मुझसे बाहर भी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप किया इस तरीके से। हमें हार नहीं मानेंगे, अगर हम खुदा भी यकीन रखते हैं, हिदायत पे यकीन रखते हैं, तो पहली बात हम हार नहीं मानेंगे हालात से। हालात से मतलब कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिजनेस में हो, उतार चढ़ाव आएंगे। आप कभी भी बिजनेस ये सोच के मत करें कि इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें हमेशा मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जब उसको करेंगे तो क्या उसको कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान। तो आप प्लान बनाएं, चाहे वो आप 2 साल का बनाएं, 4 साल बाद का बनाएं, 10 साल का बनाएं। आपका विजन जितना लार्ज होगा बिजनेस उतना ही बड़ा होगा, ये समझ लीजिए। तवक्कुल है खुदा का। रिस्क के 10 बाब हैं तो उसमें से 9 बाब तिजारत के लिए। तो अब क्यों तिजारत के लिए? बिजनेस में लॉस भी तो बहुत है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो चले जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में चले जाते हैं बिजनेस में। अभी आपने देखा है बड़े बड़े प्राइस में क्या हुआ है कंपनीज के साथ इसी कोरोना में। तो अब वो कैसे करेंगे? क्योंकि लॉस ज़्यादा है तो बेनिफिट भी ज़्यादा है, गेन भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चाहे वो कोई भी मजहब का करे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई यकीन एक शामिल है। यकीन क्या? खुदा पे यकीन है, यार ये कर रहा हूँ कि शायद हो जाएगा, अब मैं ये कर रहा हूँ तो ये इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो प्रॉफिट कौन देगा, देता कौन है? ये कहाँ उसमें उस सिस्टम में जो है तिजारत के सिस्टम में खुदा का यकीन शामिल है, चाहे उसे माने, इकरार करें या ना करें, तो वो उस यकीन की बरकत होती है। जिस भी मजहब का मानने वाला है वो अपने खुदा के पास जाता है और उससे दुआ करता है, तो क्या उसको मिलता नहीं है? मिलता है। देता कौन है? वही तो देता है ना जिसे हम खुदा कहते हैं। किस बिना पे देता है उसको? उसके अकीदे की बिना पे कि वो उसको नहीं मान रहा है उस खुदा को, बल्कि दूसरे को मान रहा है ना। वो उसके उस अकीदे की बिना पर दे रहा है जो उसे उसके खुदा पे यकीन है, किसी निज़ाम को तो मान रहा है। इस्लाम इसमें भी कहता है कि निज़ाम के मानने वाले का अतीस तो नहीं है ना, वो किसी भी खुदा को ना मानने से बेहतर उसको मानता है, उससे कम बुरा उसको मानता है, तो मान रहा है खुदा को, भले ही किसी उसका है। तो बहरहाल अब उसमें खुदा पे यकीन है आपका इस बिजनेस में, तो जब ये खुदा पे यकीन है तो आपकी बरकत भी ज़्यादा है। जब बरकत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर बेनिफिट होता है, उसमें आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रेटजी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें मैं खुद किसी और को क्या कहूँ अलग क्या आपको कहूँगी, बिजनेस डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लान के साथ जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो आपके बिजनेस को ग्रो कराएगा। एक मेरा दोस्त एक स्कूल रन करता है मेरे गाँव शहर में, उसने ये बताया कि मेरे फादर ने मुझे मरने से पहले ये कहा, एक वसीयत में है, ये है बेटा तुम ये स्कूल चला रहे हो ना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि दुकानदार वही कामयाब होता है जो अपनी दुकान का शटर खुद खोलता है और खुद बंद करता है। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, कोई इसमें
تو جب تک کہ اس کے معاملات پہ آپ خود انوالو نہیں ہوں گے، اس میں ٹائم خود نہیں لیں گے، اس کے لیے کانشیس نہیں رہیں گے، بزنس گرو نہیں کر سکتا ہے. آج نہیں تو وہ کل ختم ہو جائے گا، دھراشاہی ہوگا. اور ایسے بھی بزنس کو ہم نے دیکھا ہے، بہت اچھی پروفٹ کر رہے تھے، بہت اچھی ارننگ کر رہے تھے، جن کا پینڈیمک میں بہت زیادہ ان میں فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ بند ہو گئے، الٹا ہوا پینڈیمک. اور اسی جگہ پہ وہی بزنس اسٹارٹ ہوا اور اس نے بہت اچھا کام کیا اور آج تک چل رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی. پریکٹیکل لائف کے ایکسپیرینس کو آپ اگنور مت کیجیے، کسی کے تجربے کو. اگر کوئی چیز ہمیں سب سے زیادہ آج کل، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کو تو ہم ریٹائر سمجھتے ہیں، جو ہماری ماڈل ہے نا یہ جن کو دیکھ رہے تو کنٹری چلا رہے ہیں. لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ریٹائر لوگ تھے نا ان کو سب سے زیادہ کام پہ لگایا. کام پہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کی سروسز لی، ان کی خدمات لی، پوری زندگی کا تجربہ ان کے پاس ہے، اور 10 تجربے میں سے ایک تجربہ تو آپ کے کام آئے گا ہی. تو جو کام آپ جو ہے نا 10 کلومیٹر جا کے کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتا دیں گے بیٹا اب تو 10 کلومیٹر نہیں چلنا پڑے. تو سب سے پہلے یہ جو گھر میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا والدین، ان کو ہم بالکل ایک دم سائڈ لائن، آپ کو کیا پتا ہے، ہمیں پتا ہے نا یہاں کیا پرابلم آ رہی ہے، ہم یہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں لوگ ہیں. یہ رہتا ہے نا وہی شخص جو آپ کے گھر میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو کہیں زبان میں کہ دین کی زبان میں ولایت گھر کی اس کے ہاتھ میں، وہی آپ کو گائیڈ کرے گا. اگر آپ نے یہ سوچ لیا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے. میرے بھائی میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسرا ٹاپک ملا تھا لنچ کے بعد، والدین کی حقوق، اس کو بولنا تھا، اس لیے اس کو بھی اس میں کور کرنا. بغیر والدین کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس بات کو بھی یاد رکھیے، آپ نوٹ کریں، اور آپ کبھی بھی مجھے پکڑ کے کوٹ کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا. یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں. تو جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا آپ سیکھیں. آپ کے لیے مراحل بہت آسان ہو جائیں گے. آپ جب جاتے ہیں کسی انسان کے پاس رینٹ ایگریمنٹ، کسی سے مکان لینے، وہ اس کام کا اسپیشلائزیشن رکھتا ہے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ فلاں فلاں جگہ مکان ہے، تھوڑا سا پیسہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے، اور آپ کے کام کو بتا دے گا اور آپ گھر بیٹھے وہ کام کر لیتے ہیں. کیونکہ وہ جتنا پیسہ آپ خرچہ کریں گے، جتنی طاقت اور جتنا وقت آپ خرچ کریں گے، اس کے مشکل سے 10ویں حصے میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا وقت کے، اور آپ تھوڑے سے پیسے میں اس کام کو کر لیں گے. تو آپ اس وقت کو، اس پیسے کو کہیں اور بھی صرف کر سکتے ہیں. ہر چیز میں آپ اپارچونیٹی کاسٹ دیکھیں، اس کی کاسٹ جو لگ رہی ہے، اس کا جو آپ کو بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے، اس بینیفٹ کو آپ کہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ہر چیز میں شامل ہوتا ہے. دین جو ہے نا وہ اصل میں کاروبار کی اسی لیے وہ کرتا ہے کہ بغیر پروفٹ لاس کے کوئی کام نہ کرنا. اللہ کو مان رہے ہو نا، تم مانو گے تو اپنے آپ بینیفٹ ہوگا. یہ بھول جاؤ کہ لاس ہوگا. ہاں وہ ہمارا امتحان لے گا، آزمائش ہماری ہوگی، ہمارا امتحان ہوگا، تب ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ بغیر اس کے تو جناب ابراہیم کو بھی جو ہے کوئی مدد نہیں ملی تھی. یہ بھول جائیں کہ بغیر بالکل لائف جو ہے وہ ایک دم اسموتھ چلے گی اور ہم آگے بڑھ جائیں گے اور بالکل معراج پہ پہنچ جائیں گے. ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. جتنے بھی بزنس ٹائکونز ہیں ان کی لائف اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کو بہت زیادہ سخت جو ہے مسائل پیش آئے ہیں. تو دھیرو بھائی امبانی کا نام لیتے ہیں لوگ. ابھی دیکھیے اس ٹائم آیا ہے اتنا بڑا کھڑا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے ایسے وہ کر دیا. بزنس پلان تھا، سب چیزیں کی، ساتھ میں ان کی کوشش کی، کتنا انہوں نے کیا، اس کے بعد انسان اس مقام پہ پہنچا. اور تیسری چیز پہ یہ اب والدین کو حقوق پہ تھوڑا سا وہ کرتے ہوئے دونوں ٹاپک کو وہ کرتے ہوئے یہ پریکٹیکل تجربہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ والدین کو آپ ترک نہ کریں. یہ میری گزارش ہے. ان کو کبھی بھی اکیلا بھی نہ چھوڑیں اور ہمیشہ انہیں خوش رکھیں. کیونکہ آپ کا جو وجود ہے، ہمارا جو وجود ہے، وہ اس کی وجہ سے ہے. تو حقیقی خدا وہ ہے، لیکن نیابت خدا یہ کر رہے ہیں. ہمیں زندگی عطا کرنے والے ہمارے والدین ہیں. اگر یہ ناراض ہوں گے، خدا نے جہاں بھی قرآن مجید میں اپنا شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد سیدھے والدین.
کسی کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کا ہو، اور یہاں پہ قید بھی نہیں لگائی جاتا کہ والدین کافر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ کامیاب ہیں، ان کی دعائیں آپ کے لیے وہ راستے بنائیں گی جو آپ کے تصور میں نہیں ہوں گے. ہم نے جس وقت میرا انٹرویو ہونا تھا موجودہ کمپنی میں، میں اس کا فارم نہیں بھر رہا تھا. میں آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات کر رہا تھا. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اس کا فارم بھر دو. سرکاری نوکری اس میں کام ہوتا ہے، اور آج کل تو سوال ہوتی ہی نہیں بھر دو. کئی بار کئی مطلب انہوں نے فون کیا، وہ کرتے رہے، تو آخر میں نے کہا بھر رہے. جب بھرا تو اس سے زیادہ جو ہے ہمارے سامنے جسے کہتا ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی کنڈیشن آ گئی. ہم گئے تو صاحب وہاں تو اتنے لوگ انٹرویو کے لیے ان کو دیکھتے ہی پورے انڈیا میں 7 سیٹیں تھیں، 7 سیٹیں. اب اس میں اگر 7 سیٹوں میں 1000 آدمی آئے گا یا 1500، آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کیا سوچے گا. اور ہم جیسا ہے تو بہت برائٹ اسٹوڈنٹ بھی نہیں، میرے دل میں یہی خیال ہے. باخدا میں آپ کو اپنی کیفیت بھی بتا رہا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس. یار ڈیڈی نے پیسے بھی خرچہ کروا دیے اور ٹائم بھی خرچہ کروایا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنے والا. اتنے لوگ آئے ہیں، اس میں ملٹیپل اسٹیجز تھی، ڈسکشن اور یہ سب چیزیں ہوئیں. اللہ نے کامیابی عطا کی. 3 مہینے بعد اس کے میل آیا، اور آپ یقین مانے اس سے پہلے بھی نوکری کے میل آئے تو کچھ ایسے تھے وہ فیک تھے. تو میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا تو دل میں یہی خیال ہے یہ فیک ہے. پھر جب اس کی تصدیق کی تو پتا چلا یہ صحیح ہے. بتانے کا مقصد یہ بات تو صرف یہ ہے کہ ایک بات میں نے اپنے والد کی مانی، ایک بات، اور اس بات کی برکت میں یہ مقام ملا. اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے والدین کو فراموش نہیں کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا. بہرحال الگ بات ہو جاتی ہے، قرآن مجید کو کہتا ہے عف نہیں کرنا ہے. عف تو ہم لوگ بہت کرتے تھے. بہرحال کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ جو آپ کو بتا دیا اس کو اس وقت میں کیا ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا ایگزامپلس یہ کہ کیسے ہمیں بزنس کو آگے بڑھانا ہے، بزنس کو کرنا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو سب سے پہلے پہچاننا ہے، اور ایک پرائمری سورس آف انکم، ریگولر پرائمری سورس آف انکم، یعنی کہ ایک لگاتار ہمیں مہینے میں اگر 20,000 25,000 30,000 15,000 مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنے کوئی کام کو اسٹارٹ کریں، اس کو ملتے ہیں وہ نہیں کریں. ابھی فی الحال جو ہو رہا ہے تو زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ ہم جیسے انویسٹرس کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر کے جو بتاتے ہیں خود یہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے بزنس کو بڑھائیں گے. اور جب وہ دھیرے دھیرے اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں کیا کرنا یہ تھا. البتہ جن کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے ان کے لیے الگ مسئلہ ہے، وہ پورا اور پلان کریں اپنے بزنس کو، اپنی فیملی بزنس کو آگے کیسے لے جائیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے لے جانا ہے. ایک ایگزامپل اور ایک مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی یہ کہا، کہنے لگے میں ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی بزنس تجارت اور نوکری کا کیا وہ ہے. تو ایک رزلٹ نکالا، آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں. کیا مولانا صاحب بتائیے. کہنے لگے میں IAS بن گیا سب کچھ. میں نے محنت کی، بہت محنت کی، IAS کے PCS کا لائٹ سروسز میں آ گیا. لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میرا بچہ بھی جو ہے وہ IAS PCS اور اس سے پائلٹ نیچے آ جائے گا؟ بہت مشکل ہے. 100 میں سے 10 یا 5 کیس طرح سے یہ بالکل پریکٹیکل سچویشن ہے. 100 میں سے 10 یا 5 کیس طرح سے. لیکن اگر ہم نے ایک بزنس اسٹیبلش کر دیا، ایک بزنس کھڑا کر دیا، اس کی کیپٹل، اس کا ریونیو بھلے ہی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا ہوگا، تو ہمارا بیٹا وہاں سے شروع کرے گا، اس 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے. اس کو 1 روپئے سے نہیں شروع کرنا ہوگا، یعنی 1 قدم سے نہیں. لیکن اگر وہ نوکری کرے گا تو پھر جو جتنا میں نے کیا ہے وہ سارا سب کچھ اس کو کرنا پڑے گا. یعنی کہ اس کو 1 قدم سے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ خود اپنے آپ میں تجارت کی برکت کو بتا رہا ہے، کاروبار کی برکت کو بتا رہا ہے.
بالکل آپ نے صحیح کہا. ان کی اس چیز نے بھی ہمیں وہ بھی پڑھا اور انہوں نے بھی یہ خود بھی بزنس کرتے ہیں, یہ چیزیں نہیں. اب اس ماحول میں ہمارے لیے جو موجودہ حالات ہو گئے ہیں, ہم تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں کہیں, لیکن کنفیوژن یہی ہے کہ ہم کیسے کریں گے. ہمیں ہمارا ریسسٹنس تھوڑا زیادہ ہے, ویسے یہ ایک فیکٹ ہے. تو ہمیں محنت ہماری زیادہ ہے, ہمارا ریسسٹنس زیادہ ہے, ہمارا سب زیادہ ہے. اب اس رسول کے حالات کو یاد کریں کہ جب اس ماحول میں صادق بھی تھے, امیر بھی تھے, اور اینیمی پراپرٹی جب رسول کی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے, تو اس وقت بھی ان کے پاس اس وقت کا جو ہے وہ ورلڈ بینک تھا, عام زبان میں ساری اینیمی پراپرٹیز ان کے پاس تھی. لیکن دشمن کو یہ یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک ہمارا مال ہے, یہ مال ہمارا کبھی بھی کہیں جائے گا نہیں. اس بات سے یہ آپ لوگ سنتے آئے ہیں, اور انہوں نے امام علی کے حوالے کیا تھا. اس کے بعد اس ٹائم جو ہماری مدد کر سکتی ہے تو وہی ہمارے پرنسپلس کر سکتے ہیں. یہ کہنے کی بات ہے کہ صاحب ابھی بہت مشکل وقت ہے, لیکن مشکلیں تو ہیں ہی ہیں. اسی مشکل میں ہی ہمارے ان اصولوں کو ہمیں ثابت کرنا ہے. ہماری مشکلیں ابھی مولانا نے کہا نا کہ ایران سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ٹریڈ سینکشنس لگے ہوئے ہیں. ہماری مشکلیں ان کے اور جو دوسرے آرگنائزیشن سے ان سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے حالات ان کے حوصلوں سے خراب نہیں ہیں, خدا نہ خواستہ ہے. اتنے لوگ اس ٹائم وہاں پہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, بچے مر رہے ہیں, کھانا نہیں ہے ان کے پاس, بہت برے حالات ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے, اور اگر آخر میں اگر ہم ان درسگاہوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں تو یہ ہماری کمی ہوگی. نہ ہمارے دین کی کمی ہے, نہ ان مجالس کی کمی ہے. اس چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, تبھی ہم آگے بڑھیں گے. ان درسگاہوں کا صحیح اور پراپر یوٹیلائزیشن کرنا ہے ہمیں. ابھی یہ انڈر یوٹیلائز ہیں, ہم یہاں کچھ نہیں کرتے ہیں. نماز روزہ تو واجب ہے, ویسے ہی جیسے آپ کے اوپر کھانا پینا واجب ہے, ویسے ہی نماز روزہ واجب ہے, ہم کچھ ایکسٹرا نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کیسے ہوگا, یہ کمیونٹی سینٹر میں کیسے بدلیں گے. ان مسجدوں میں, ان امام بارگاہوں میں اگر شادیاں ہونے لگیں گی تو ان کا جو ہے وہ پورا وہ چینج ہو جائے گا سسٹم. ان امام بارگاہوں سے اگر مسائل طے ہوں گے, یہاں پہ اگر فیملی ڈسپیوٹس خدا نخواستہ نہ ہوں, لیکن اگر یہاں پہ ہوں گے تو ہمارے لوگوں کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا. برڈن جو ہے یہ کمیونٹی پہ آتا ہے, یہ بھی ایک کاسٹ ہے. اس کاسٹ کو ہم نظر انداز نہیں کریں. یہ برڈن بھی کمیونٹی کا, لاس کمیونٹی کا ہی ہے. چاہے صحیح آدمی غلط خرچہ کرا, بھائی کوئی بھی غلط تو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ لاس کمیونٹی کا ہے, یہ کمیونٹی پراپرٹی کا ہے. ان جگہوں سے جب مسائل طے ہوں گے تبھی ہماری فلاح ہوگی. ہم بالکل بھی بھول جائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس نظام میں جو ہم جس نظام سے ہم توقع لگائے ہوئے ہیں, اگر اس نظام کے بھروسے ہم رہیں گے تو ہماری فلاح ہو جائے گی. بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ہم اور پسماندہ ہوتے جائیں گے, ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, اور ہم نا امیدی یعنی کہ جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار میں سے ہے, اس کی گرفت میں چلتے چلے جائیں گے. تو نا امیدی بالکل نہیں, نا امید بالکل نہیں ہونا ہے. بس یہی میرا آپ سے کہنا ہے, اور انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے